मेरा नाम अरशद है। मैं लाहौर का बहुत मशहूर तरीन हलवाई हूँ। इस दुनिया में लोग चमक धमक और खूबसूरती के बड़े ही शौकीन हैं, मगर लोग ये नहीं जानते कि सादगी में छुपे हुए राज हमेशा सादा सच्चाई को बयां करते हैं, जबकि चमक कभी भी खराब हो सकती है। अरशद हलवाई के नाम से मेरी बड़ी सी दुकान थी। मेरी मिठाई की दुकान मेन मार्केट में थी और बहुत ही मशहूर दुकान थी, इसलिए मेरी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। मैं सुबह अपने वर्कर के साथ मिलकर खुद ही मिठाई बनाया करता था, क्योंकि हमारे यहाँ की मिठाई देसी घी से बनती थी और हमारे यहाँ साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। इसीलिए सारी ही ताज़ा मिठाई शाम तक ख़त्म हो जाया करती थी। शाम के 4 बजे मेरी दुकान पर गरम गरम समोसे पकोड़े बिकते थे, जबकि दूध दही ये तो सारा दिन ही मिलते थे। अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे घर में मेरी 3 बहनें, बूढ़े वालिदैन और मेरे बड़े भाई भाभी मौजूद थे। मेरी ज़िंदगी में कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई थी, क्योंकि अल्लाह ने मुझे शुरू से ही कामयाब इंसान बनाया था। मेरे वालिदैन बहुत खुश होते थे कि मैंने अपनी हलवाई की छोटी सी दुकान को एक बड़ी सी दुकान में बदल लिया था। लोग दूर दूर से मेरी दुकान की मिठाई खरीदने के लिए आते थे। पूरे शहर में मेरी मिठाई का बड़ा ही नाम था। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी छोटी बहनों की भी शादियां हो गई थी। अब मेरी माँ चाहती थी कि वो मेरी भी शादी कर दे, लेकिन मेरा कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरा रंग बहुत काला था। मैं देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन मैं एक होनहार और मेहनती इंसान था। मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि वो मेरे लिए कोई खूबसूरत और कम उम्र की लड़की को मेरी बीवी बनाए, मगर ऐसा नामुमकिन था। मैं अपने सब भाई बहन में सबसे छोटा था। मुझसे बड़े मेरे भाई बहन बहुत खूबसूरत थे, तभी तो उनकी शादियां उनकी ठीक उम्र में हो गई थी। मुश्किल तो सिर्फ मेरी ही शादी में आ रही थी। फिलहाल मैंने अपनी शादी वाली बात को तो अपने दिमाग से निकाल रखा था। जब अल्लाह पाक चाहेगा मेरी शादी हो जाएगी। सुबह में सारे हलवाई आते थे, वो अपना काम करके चले जाया करते थे। मेरे पास एक छोटा बच्चा काम करता था जो सारा दिन दुकान पर मेरे साथ रहता था। मैं काफी दिनों से देख रहा था कि मेरी दुकान पर एक कम उम्र की खूबसूरत लड़की रोज आती है। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो गरीब है। मेरी मिठाई की दुकान में जितनी भी मिठाई लगी होती थी, वो उसे देख देख कर बड़ी खुश होती थी। ऐसा लगता था जैसे उसे भूख लगी हुई हो, या फिर उसका मन उस मिठाई को देखकर ललचा रहा है। मैं उसे मिठाई खाने के लिए निकाल कर दे देता तो वो बहुत खुश हो जाया करती थी। मेरी दुकान की मिठाई सबसे ज्यादा महंगी और सबसे ज्यादा मजेदार होती थी, इसीलिए लगभग ज्यादातर मिठाई खत्म ही हो जाया करती थी। और कभी कभी वो लड़की शाम के टाइम पर भी मेरी दुकान पर आ जाती थी। जब मैं उसे इस तरह से उसे देखता तो उसे समोसे या पकोड़े देने की कोशिश करता, तो वो उनको लेती ही नहीं थी। बड़ी ही अजीब लड़की थी। कई बार तो वो हर रोज मेरी दुकान पर आती थी, और कभी कभी ऐसा होता था कि कई कई दिन गुजर जाते थे, वो लड़की मुझे कहीं नजर तक नहीं आती थी। अपनी दुकान मेन मार्केट में थी, इसलिए वो नहीं बल्कि ना जाने कितने भिखारी लोग मेरी दुकान पर मिठाई फ्री में मांगने के लिए आ जाते थे। मैं उन लोगों को दुखी नहीं करता था। कभी मैं उनको पैसे दे दिया करता, तो कभी अपनी दुकान से निकाल कर थोड़ी बहुत मिठाई उनको दे दिया करता था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे, जब मेरी माँ ने मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि बेटा, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं तेरे लिए जैसी लड़की की तलाश कर रही थी, वैसी ही लड़की मुझे मिल गई है। माँ की बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया। माँ कहने लगी कि तू नहीं जानता, मैंने एक लड़की देखी है, गरीब खानदान की है, मगर बेहद खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती के आगे सब फेल हैं। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी ही बीवी चाहिए थी। माँ की बात सुनकर मैंने फौरन कहा कि माँ, तुम खुद से ये बात बना रही हो या सच में मेरा रिश्ता कहीं तय कर दिया है? माँ कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं खुद से ये बात क्यों बनाऊंगी। लड़की के माँ बाप ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। मैंने लड़की के वालिदैन को तेरे बारे में बताया, तो उन्होंने इस रिश्ते के लिए फौरन ही हाँ कर दी थी। उन लोगों को तो तुझे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके यहाँ तेरी ही दुकान से मिठाई जाती है। तुझे तो शहर का हर इंसान जानता है। लड़की का बाप तो बहुत खुश था। आखिरकार वो समझ गए थे कि हमारा बेटा बहुत अच्छा कमाता है, उनकी बेटी हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। तभी तो फौरन ही उन्होंने अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में देने का फैसला कर लिया है। वो जल्द ही शादी करना चाहते हैं। मैंने तो सोच लिया है कि कल ही मैं सब लोगों को उनके घर लेकर जाऊंगी। बहू के लिए सोने की अंगूठी और कुछ कपड़े वगैरह लेकर चली जाऊंगी, ताकि रिश्ता पक्का कर सकूं। माँ की बात सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे माँ मुझसे मजाक कर रही है, मगर मेरी भाभी ने बताया कि माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। लड़की सच में बहुत खूबसूरत है। लड़की के घर वाले तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि उनकी बेटी के लिए अरशद का रिश्ता आया है, उस अरशद का जिसकी मिठाई का जायका हर इंसान की जुबान पर है। भाभी ने जब मुझे पूरी बात बताई तो मुझे उस बात पर यकीन हुआ था। मैं बहुत खुश था।
آخرکار خوبصورت بیوی کا ارمان تو ہر کوئی رکھتا ہے۔ میں تو ویسے بھی کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیتا تو کہیں کھو سا جاتا تھا اور اپنے آپ کو کوسنے لگتا تھا کہ اگر میں سمارٹ لڑکوں میں سے ہوتا تو میں فوراً ہی اس لڑکی کو پرپوز کر دیتا۔ کسی بھی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر مجھے مجبوراً اپنے ارمان دبانے پڑ جاتے تھے، لیکن اب میں خوش تھا کہ میری زندگی میں خوبصورت لڑکی شامل ہونے والی ہے۔ میری ماں نے مجھے اس لڑکی کی فوٹو دکھائی تو میں اور بھی زیادہ خوش ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میری زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی آ جائے گی۔ 1 مہینہ میری منگنی کو ہو گیا تھا اور میری ماں اب تک اس کے لیے نہ جانے کتنے گفٹس لے کر جا چکی تھی، کیونکہ جب میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی تھی انہوں نے میری بھابھی کا لین دین بھی کچھ اسی طرح سے کیا تھا، اور اب تو ان کے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کی شادی ہونے جا رہی تھی، اس لیے وہ اور بھی زیادہ خوش تھی۔ میری پوری فیملی میری شادی کی بہت خوشیاں منا رہی تھی اور پھر میری شادی کا بھی وقت آ گیا تھا۔ میری شادی خوب دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ لڑکی کے گھر والے مجھے اپنا داماد بنانے پر بہت خوش تھے۔ وہ لوگ غریب تھے، اس لیے اپنی طرف سے ان سے شادی میں جتنا ہو سکا تھا انہوں نے اتنا ہی انتظام کیا تھا۔ اس چیز کو لے کر ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں تھی، ویسے بھی ہمیں صرف اور صرف لڑکی سے مطلب تھا، اس کے خاندان والوں سے نہیں۔ میری بیوی رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی تھی۔ میری شادی پر گھر بہت اچھے سے سجایا ہوا تھا۔ میری بیوی کو میرے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ شادی والے دن میری خوشی کے تو ٹھکانے ہی نہیں تھے۔ میں اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آج کے بعد میری زندگی بدل جائے گی۔ میری زندگی میں اتنی حسین لڑکی جو آ گئی ہے، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ مجھے پیسوں کی تو کوئی کمی نہیں تھی۔ میری بیوی مجھ سے جیسا کہے گی میں اس کے لیے وہ سب کچھ کروں گا۔ میں نے اس کے لیے بہت سارے گفٹس بھی خریدے تھے۔ جب مارکیٹ گیا تھا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے لیے کیا گفٹ لوں، لیکن مجھے لڑکیوں کے سامان میں جو جو چیز یاد آ رہی تھی میں نے وہ سارا ہی سامان اپنی بیوی کو گفٹ کرنے کے لیے خرید لیا تھا۔ میرے لیے تو یہ سارا سامان لینا کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن میں اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ میری بیوی کو یہ سب کچھ بہت پسند آئے گا، وہ اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے گی۔ جوتے، کپڑے، چوڑیاں، یہ ساری چیزیں لڑکیوں کو بہت پسند ہوتی ہیں۔ باقی لڑکیوں کی طرح میری بیوی بھی یہ سارا سامان دیکھ کر بے حد خوش ہوگی۔ میں کمرے کے اندر گیا تو سامنے کا نظارہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ وہ دلہن بنی ہوئی گھونگھٹ اپنے چہرے پر ڈال کر بستر پر نزاکت سے بیٹھی ہوگی، لیکن اس نے تو دوپٹہ بستر پر رکھا ہوا تھا اور وہ بیڈ پر پھولوں کے بیچ نہیں بلکہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں کمرے میں جا کر سب سے پہلے اس کا گھونگھٹ اٹھاؤں گا، اس کی تعریف کروں گا، اسے اس کی منہ دکھائی کا گفٹ دوں گا۔ میں نے جو اس کے لیے سونے کی چین بنوائی ہے میں اس کی پتلی سی گردن میں خود اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا اور اس کے بعد میں اس سے محبت کرنی شروع کر دوں گا تاکہ ہمارے رشتے کی حسین شروعات ہو سکے۔ لیکن وہ تو بستر پر بیٹھی ہی نہیں تھی اور اس کے دلہن والے کپڑے بھی بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ اس نے دلہن کا جوڑا اور سارے گہنے اتار کر ایک معمولی سا سوٹ پہن لیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ میرا چہرہ تو جیسے اداس ہی ہو گیا تھا۔ میرے بہت سارے دوست ہیں، اس لیے میں نے اپنے کئی دوستوں کے منہ سے سنا تھا کہ شادی کی پہلی رات ان کی بیوی ان سے ناراض ہو گئی تھی، مگر میں اپنی بیوی کو کسی بھی حال میں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو دیکھ کر تو لگ رہا تھا جیسے وہ ناراض تھی۔ میری بیوی کیوں ناراض تھی یہ تو میں نہیں جانتا تھا۔ زیادہ تر لڑکے لڑکیاں رشتہ ہو جانے کے بعد ایک دوسرے سے فون پر باتیں کرتے ہیں، مگر میری بیوی سے تو آج تک کبھی ہیلو ہائے بھی نہیں ہوئی تھی۔ آج پہلی بار میں اس سے بات کرنے جا رہا تھا۔ میں تو اسے اپنی دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ شادی کے دوران جب ہم دونوں سٹیج پر بیٹھے ہوئے ساری رسمیں کر رہے تھے تب میں نظر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ سب کے سامنے اسے دیکھنے پر بہت شرم آ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے کمرے میں جا کر اسے آرام سے دیکھوں گا۔ میں نے اسے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا اور اس نے اپنے کپڑے بدل لیے تھے۔ میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، اب وہ میری بیوی بن چکی ہے، اس کا اور میرا ساری زندگی کا ساتھ ہے، اب وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی تو رہے گی۔ پھر کسی دن میں اس سے کہوں گا کہ وہ دوبارہ میری خاطر دلہن بن جائے۔ میں نے اپنی بیوی کے کپڑے بیڈ سے اٹھا کر ایک طرف کو رکھ دیے اور میں صوفے پر اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس نے اپنا سارا میک اپ بھی صاف کر لیا تھا۔ وہ دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن وہ دیکھنے میں اتنی خوبصورت تو تھی کہ اس کے ساتھ ساری زندگی گزارا ہو سکتا تھا۔ اس کا نام فرزانہ تھا۔ میں نے کہا کیسی ہو آپ نے کپڑے چینج کیوں کر لیے؟ شاید ہیوی کپڑوں میں آپ کا دل گھبرا رہا ہوگا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے سوال پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ ہاں بس وہ مجھے اتنے بھاری کپڑوں سے الجھن ہو رہی تھی، میں اتنی دیر ایسے کپڑوں میں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ میں نے کہا سوری، مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میرا انتظار کر رہی ہوں گی، جبکہ میں تو ٹائم پر ہی کمرے کے اندر آیا ہوں۔ اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اور وہ اٹھ کر بیڈ پر چلی گئی تھی۔ میں بھی اٹھا اور اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے میں نے اپنے وہ سارے بیگ اٹھا لیے تھے جس میں اس کے لیے ڈھیر سارے
گفٹس لے کر آیا تھا۔ میں نے اس کے سارے گفٹس اس کے سامنے رکھ دیے اور اس سے کہا کہ یہ سب میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس نے سارے سامان میں سے کسی بھی ایک چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ یہ سارا سامان اپنے ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھو گی؟ تو وہ کہنے لگی کہ ان گفٹس کو اگر میں ہاتھ لگا دوں گی تو کیا یہ ڈبل ہو جائیں گے؟ میں نے کہا ارے آپ جو کہیں گی میں آپ کے لیے حاضر کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ آپ بھی مت کہو، مجھے میرے نام سے پکارو، میرا نام فرزانہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ چلو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، مجھے تم سے تکلف نہیں کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں تم کہہ کر پکارا کروں گا۔ تم ذرا یہ گفٹ کھول کر دیکھو، میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ آؤ یہاں بیٹھو میرے پاس۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگی کہ مجھے تمہارے پاس بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں سب جانتی ہوں کہ تم یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہو۔ میں نے کہا کہ کیسی حرکتیں؟ یہ حرکتیں نہ کروں تو اور کیسی حرکتیں کروں؟ تم میری بیوی ہو، آج ہماری شادی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ میں یہ بات آپ کو پہلے دن سے ہی سیدھے طریقے سے بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی ہے۔ میرے والدین نے زبردستی میری شادی تمہارے ساتھ کی ہے، ورنہ مجھے کیا پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ میں ایک بد شکل لڑکے سے شادی کرتی؟ کہاں میں خوبصورت گوری چٹی کم عمر کی لڑکی، اور کہاں تم کالے رنگ کے پکے عمر کے انسان ہو۔ میرے والدین نے میری شادی تمہارے ساتھ صرف اسی لیے کروائی کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں، اور غریبوں کی بیٹیوں کی شادی غریبوں میں ہی ہوتی ہے۔ اگر ان کی بیٹی کے لیے کسی امیر خاندان سے رشتہ آ جاتا ہے تو وہ لوگ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ میرے والدین بھی تمہیں اپنا گھر کا داماد بنا کر بہت خوش ہیں۔ مجھ تو کوئی بھی خوبصورت لڑکا مل سکتا تھا۔ میرے والدین نے میری شادی صرف تمہارا پیسہ دیکھ کر کی ہے، لیکن مجھے تم پسند نہیں ہو، اور میں تمہیں اپنا شوہر کبھی قبول نہیں کروں گی، اس لیے مجھ سے دور رہنا۔ یہ مت سمجھنا کہ میری تم سے شادی ہو گئی ہے تو تم میرے ساتھ جو چاہو وہ کر لو گے۔ میں کوئی موم کی گڑیا نہیں ہوں جسے تم استعمال کرتے رہو گے اور وہ خاموش رہے گی۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میرے دل کو ایک عجیب سی ٹھیس پہنچی تھی، مگر پھر بھی میں نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم جیسا چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، میرے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی، تو تم مجھے بتا دو کہ شادی کی پہلی رات بیوی کو امپریس کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ آخر میں ایسا کون سا کام کروں جس سے تم امپریس ہو جاؤ؟ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ بس مجھے تو اپنی بیوی کو اپنا بنانا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اچھا یہ گفٹ تو کھول کر دیکھ لو، مگر اس نے میرا سارا سامان اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اب میں خاموش رہنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں بستر پر لیٹ کر سو گیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیا تھا۔ میری فطرت ایسی بھی نہیں تھی کہ میں اس کے ساتھ زبردستی کر لیتا، اس لیے میں اپنی بیوی کے سامنے خاموش رہنے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے فرزانہ نے میری محبت کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ اگلی صبح اس نے تیار ہونے سے بھی انکار کر دیا تھا اور ناشتہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر نہیں کیا تھا۔ میں گھر میں بور ہو رہا تھا۔ جب میرا گھر میں کوئی کام نہیں تھا تو میں اپنی دکان پر ہی چلا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ شادی کے اگلے دن ہی نہیں بلکہ میں شادی کے پورے ایک ہفتے تک چھٹی کروں گا، اپنی بیوی کے ساتھ شادی کے حسین پل گزاروں گا۔ لیکن میری بیوی تو مجھ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے میں دکان پر چلا گیا تھا۔ وہاں پر مجھے سب لوگ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے اور کہنے لگے کہ تمہیں دکان کھولنے کی اتنی بھی کیا جلدی ہو رہی تھی؟ تمہیں اپنی بیوی پر دھیان دینا چاہیے تھا، اس کو وقت دینا چاہیے تھا۔ شادی کے نئے نئے دنوں کی بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے، بعد میں یہ دن لوٹ کر نہیں آتے۔ اب میں ان لوگوں کو کیا بتاتا کہ میں کس پریشانی میں الجھا ہوا تھا۔ شام کا ٹائم ہوا تو میں دکان پر اکیلا بیٹھا ہوا تھا جب وہی جوان لڑکی آ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور مٹھائی کو بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ آج میں اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان تھا، اس لیے میں نے اسے گلک سے نکال کر پیسے دے دیے، مگر اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ شام کو میں جلدی دکان بند کر کے واپس گھر آیا تو میرے گھر میں ایک عجیب سا ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ میری بیوی نے میری بہنوں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ میری بہنیں جو میری شادی کی خوشی میں میرے گھر پر آئی ہوئی تھی، میری بیوی سے جھگڑا ہونے کے بعد وہ غصے میں میرے گھر سے چلی گئی تھی۔ وہ ابھی اور گھر پر کچھ دن رہنا چاہتی تھی کیونکہ اپنی نئی بھابھی کے ساتھ بھی کچھ دن گزارنا چاہتی تھی۔ ماں بھی اس بات پر بہت ناراض تھی کیونکہ آج سے پہلے کبھی ہمارے گھر میں عورتوں کے بیچ لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ بھابھی کا کہنا تھا کہ فرزانہ نے آج گھر کی سبھی عورتوں سے زبان لڑائی ہے۔ میری بھابھی نے بھی کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کی تھی اور میری بیوی نے پہلے ہی دن اپنی طرف سے سب کا دل دکھا دیا تھا۔ اس نے گھر کا کافی سارا ضروری سامان بھی اٹھا کر پھینک دیا تھا، جس کی وجہ سے گھر میں چاروں طرف سامان بکھرا پڑا تھا۔
घर की सफाई मेरी भाभी कर रही थी, जबकि माँ सर पकड़ कर बैठी हुई थी। मेरी बीवी मुझ पर और मेरे घर वालों पर अपना रौब जमाने की कोशिश कर रही थी। फिर मुझे पता चला कि वो तो बगावत कर रही है, क्योंकि वो बगावत पर उतर आई है। वो तो इस रिश्ते को निभाना ही नहीं चाहती थी, वो तो बदला ले रही थी। शायद इस बात का उसके वालिदैन ने उसकी पसंद को अहमियत नहीं दी थी, लेकिन इसका बदला वो मुझसे क्यों ले रही थी? मैंने उसे प्यार से समझाया था। मैंने बहुत सी वीडियो देखी थी कि औरत के सामने नरमी से पेश आने पर औरत तुम्हारे साथ भी अच्छे तरीके से पेश आती है। मैं भी उसे प्यार मोहब्बत से सब कुछ समझा रहा था। मैंने कहा कि देखो, ये अब तुम्हारा घर है और हमारी शादी हो गई है। रहना है तो तुम्हें अब मेरे साथ ही रहना है। उसने कहा कि शादी हो गई है इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे, बीच का भी तो कोई रास्ता निकल सकता है। मैंने कहा, क्या मतलब बीच का कोई रास्ता निकल सकता है? तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? शादी के दूसरे दिन ही तुमने इतना हंगामा कर दिया। वो कहने लगी, मेरा मानना है कि जब लड़की की शादी जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ कर दी जाए तो उसे अपने ससुराल जाने के बाद कुछ ऐसा ही करना चाहिए। जो मैं कहना चाहती हूँ वो बात तुम बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हो, तो फिर ऐसा करते क्यों नहीं हो? उसकी बात सुनकर मैं घबरा गया था। मैंने कहा, तुम पागल हो गई हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं? हम इसके अलावा तो कोई और रास्ता भी निकाल सकते हैं ना? उसने कहा कि मुझसे दूर जाने का तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा कि खामोश हो जाओ, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसने कहा, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने कहा कि देखो, आखिर मुझ में क्या कमी है, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। उसने कहा, लेकिन मेरी खुशी तुम्हारे साथ नहीं है। मैं शादी से पहले किसी और लड़के को पसंद करती थी। इससे पहले मेरे घर वालों को मेरी पसंद के बारे में पता चलता, उस दौरान तुमने मेरे घर रिश्ता भेज दिया। मेरे घर वाले तुम्हारे रिश्ते से बहुत खुश हुए और इस तरह मेरी तुम्हारे साथ शादी हो गई। यही वजह है कि मेरे दिल में तुम कभी जगह नहीं बना सकते। मैंने कहा कि मैं मानता हूँ, शादी से पहले बहुत सारी लड़कियों को मोहब्बत हो जाती है, मगर जब उनकी शादी हो जाती है तो वो अपने शोहर को ही अपना सब कुछ मानने लगती हैं। तुम भी ऐसा ही करो, पुराना सब कुछ भूल जाओ, मेरे साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। वो कहने लगी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तो अपना सर पकड़ कर बैठ गया था। खूबसूरत लड़की के चक्कर में मेरी शादी एक आफत लड़की के साथ हो गई थी। मैंने उससे कहा कि देखो, तुम मेरी किस्मत में लिखी हुई थी और मैं तुम्हारी किस्मत में। अब ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मुझे मिल गई और तुम इससे अपनी खुशकिस्मती नहीं समझती तो मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने उसे बड़े अच्छे तरीके से जवाब तो दे दिया था, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। ये बात मैं किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं उसे तलाक दे दूं, लेकिन वो हर वक्त मुंह में अंगारे भरे फिरती थी। घर वालों के सामने कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, हर बात का उल्टा जवाब देती थी। मैंने अपनी माँ और भाभी से भी कह दिया था कि इससे घर का कोई काम मत करवाना, मैं घर में नौकरानी रख दूंगा। भाभी कहने लगी कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं घर के सारे काम करती थी और आज तक घर के सारे काम करती आ रही हूँ। भला तुम्हारी बीवी सारा दिन घर में आराम क्यों करेगी? मेरे वक्त में तो कभी नौकरानी नहीं आई। मैंने कहा कि भाभी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब की बार नौकरानी आएगी तो आपको भी काम नहीं करना पड़ेगा और मेरी बीवी को भी काम नहीं करना पड़ेगा। प्लीज आप में से कोई भी फरजाना से कुछ मत कहना। वो कुछ करे तो उसको करने देना और ना करे तो उससे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। मैं घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता था। पहले ही मैं उससे शादी करने के बाद बहुत परेशान रहने लगा हूँ। मैं गुस्सा करते हुए अपनी दुकान पर चला आया था। मैंने फिर से उस लड़की को देखा था। वो दुकान के बाहर खड़ी हुई खाने पीने के सामान को बड़े गौर से देख रही थी। उस वक्त मैं खाना खा रहा था जब मैंने उसे अपना लंच बॉक्स दे दिया था। मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, मगर उसने मेरा खाना लेने से भी इनकार कर दिया था। फिर मैंने उसे पैसे देना चाहे तो उसने वो पैसे भी नहीं लिए, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि हर बार वो मेरी मिठाई खाती है उसका मन भर जाता होगा। कभी कभी वो पैसे लेकर बाजार से कुछ और भी तो खा लिया करे, मगर वो पैसे लेती ही नहीं थी। वो खाने से साफ इनकार करके वहां से चली गई थी, जैसे कह रही हो कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। पता नहीं ये लड़की कौन थी, उसका हुलिया देखकर तो ऐसा लगता था जैसे ये पागल है या फिर इधर उधर भीख मांगती है, लेकिन मैंने उसे कभी लोगों से पैसे मांगते हुए नहीं देखा था। अब मैं समझा था कि उसे मेरी दुकान की मिठाई पसंद है। उसके जाने के बाद मैं अपनी बीवी के बारे में सोचने लगा था कि मैं अपनी बीवी के लिए क्या नहीं करता और उसकी हर बात मानता हूँ, फिर भी वो मुझसे खुश नहीं होती।
میرے حساب سے وہ بہت خوش قسمت تھی جسے اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا تھا۔ میں تو اس کے منہ سے نکلی یہ بات بھی برداشت کر گیا تھا کہ وہ شادی سے پہلے کسی اور سے پیار کرتی تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی پرابلم نہیں تھی۔ وہ ایک بار میری قدر کر کے تو دیکھتی، میں ساری زندگی اس کا غلام بن کر رہنے کے لیے تیار تھا۔ ہر بات کے لیے میں اپنی بیوی کو صرف سمجھا سکتا تھا، کیونکہ اس کی حرکتیں تو ایسی تھی کہ شادی کے پہلے دن سے ہی مجھے اس کو قابو میں رکھنا چاہیے تھا۔ ایک دن تو وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کس سے بات کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ اس سے بات کر رہی ہوں جس سے شادی سے پہلے میں محبت کیا کرتی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے محبت آج بھی کم نہیں ہوئی۔ میں نے کہا یہ کیا حرکت ہوئی؟ تم ابھی تک اس لڑکے کو بھولی نہیں ہو، تم جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کر رہی ہو تاکہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ وہ کہنے لگی کہ ارے واہ، تمہیں تو اس بات کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے ہم دونوں کا بستر بھی الگ کر لیا تھا۔ بیڈ پر سوتا تو خود وہ صوفے پر سو جاتی تھی۔ مجھے برا لگتا تھا کہ وہ ساری رات صوفے پر رہے گی تو اسے ٹھیک سے نیند نہیں آئے گی، اس لیے میں نے ہی صوفے پر سونا شروع کر دیا تھا۔ مجھے بھی نیند نہیں آتی تھی، لیکن وہ مزے سے بیڈ پر سوتی رہتی تھی۔ اس کے بوائے فرینڈ کے ساتھ اب اس کی بات چیت کافی حد تک بڑھ گئی تھی۔ وہ میرا بھی کوئی لحاظ نہیں کرتی تھی اور اس کے ساتھ کوئی پیار محبت کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آتا تھا، مگر پھر بھی میں خود پر کنٹرول کر لیا کرتا تھا۔ اسے میری کوئی فکر نہیں تھی۔ ارے فکر تو وہاں ہوتی ہے جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں محبت ہی نہ ہو وہاں فکر کہاں سے آئے گی؟ میری امی مجھ سے کہتی تھی کہ اب وہ اس لڑکے سے ملنے کے لیے بھی جانے لگی ہے، لیکن لوگوں نے اسے کسی لڑکے کے ساتھ ملتے جلتے دیکھا تھا، اس لیے شکایت میرے گھر تک بھی پہنچ گئی تھی۔ میری بیوی پر کسی طرح کا کوئی روک ٹوک نہیں تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اتنی بگڑ گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں کسی طرح بھی کر کے اسے چھوڑ دوں تاکہ وہ اپنے پرانے عاشق کے ساتھ آسانی سے شادی کر سکے۔ میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ میں اس کے لیے اتنا کچھ برداشت کر رہا تھا، اپنے گھر والوں کی بھی باتیں سن رہا تھا۔ وہ مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ تم اس لڑکی کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے، تم نے اس کو سر پر چڑھا لیا ہے۔ میری ماں کی ہی خواہش تھی کہ وہ خوبصورت لڑکی کو میری بیوی بنائے۔ اب میری خوشیوں کو نظر لگ گئی تھی تو میں کیا کر سکتا تھا؟ میری بیوی میری زندگی میں آ تو گئی تھی، مگر وہ میری زندگی میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اس سے ابھی تک ایک پل کی بھی محبت نہیں ملی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو ایک بات اچھی طرح سے سمجھا دی تھی کہ تم کچھ بھی کر لو، میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا، تم میری زندگی سے کبھی دور نہیں جاؤ گی۔ میں نے تمہاری بہت بات مانی ہے، آگے بھی مانوں گا، تمہارا خیال کرتا ہوں، ہمیشہ کروں گا۔ ہو سکے تو تم اپنے عاشق کو بھول جاؤ، ورنہ وہ میرے ہاتھوں سے مارا جائے گا۔ میں تمہیں کسی بھی حال میں بھی نہیں چھوڑنے والا۔ مگر وہ تو سینہ تان کر میرے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا تھا کہ وہ کچھ بھی کرے، آپ لوگوں کو اس کے بیچ میں نہیں بولنا ہے۔ اس کا چکر اپنے عاشق کے ساتھ ابھی بھی چل رہا تھا، نہ وہ لڑکا پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھا اور نہ ہی میری بیوی۔ میں نے اس مسئلے میں کسی دن آرام سے اپنی بیوی سے بات کرنے کے بارے میں سوچا تھا۔ میں اپنی دکان پر بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا جب ہر بار کی طرح وہ لڑکی پھر سے میری دکان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور مٹھائی کو دیکھنے لگی۔ آج میں نے اس لڑکی کو دکان کے اندر بلا لیا تھا اور اسے بیٹھنے کے لیے کرسی بھی دی تھی۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ میں نے اپنی دکان کی ساری مہنگی اور ساتھ مٹھائی کی پلیٹ میں نکال کر اسے کھانے کے لیے دیتی تھی۔ وہ بیٹھی ہوئی کھا رہی تھی اور خوب ذائقے لے رہی تھی اور خوش بھی ہو رہی تھی۔ مٹھائی کھانے کے بعد اس نے پلیٹ ایک طرف رکھ دی تھی، وہ اپنے کپڑے صاف کر رہی تھی۔ مجھے اس کی حرکت بڑی عجیب لگی تھی۔ وہ جوان لڑکی تھی، اسے اپنے جسم کو ڈھک کر رکھنا چاہیے تھا، مگر وہ لڑکی ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے اس کے دماغ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا حلیہ بہت گندا ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس سے نہائے ہوئے کئی دن گزر گئے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے جسم میں کھجلی ہو رہی تھی، مگر اس دوران جب وہ پاگلوں کی طرح اپنے جسم کو کھجلا رہی تھی تب میری نظر اس کے جسم کے کچھ ایسے حصے پر چلی گئی تھی جہاں پر میری نظر نہیں جانی چاہیے تھی، لیکن جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ اس لڑکی کے جسم پر چوٹ کے نشان لگے ہوئے تھے۔ یہ لڑکی دیکھنے میں بڑی معصوم لگتی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس بیچاری پر ظلم ہوتا ہے، اس پر مار پیٹ کی جاتی ہے، مگر اس معصوم کو کون مارتا تھا؟ تھوڑی دیر تو میری دکان پر بیٹھنے کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ کچھ بولتی نہیں تھی، شاید وہ گونگی تھی۔ میں نے اپنی دکان پر لڑکے کو بیٹھا رہنے کے لیے کہا اور نہ جانے کیوں میں اس کے پیچھے پیچھے اسے دیکھنے کے لیے چلا گیا تھا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ وہ کسی سے بھیک نہیں مانگ رہی تھی، بس ادھر ادھر ہی ٹہل رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک گھر میں چلی گئی۔ وہاں پر میں نے کچھ لڑکوں کو گھر کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکے نے اسے دھکا دے کر گھر کے اندر کر لیا تھا، مطلب کہ ان کا رویہ اس لڑکی کے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اسی جگہ پر ٹھیک سامنے ایک چائے کا ہوٹل بنا ہوا تھا۔ میں اس ہوٹل کے مالک کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے اور ان لڑکوں کی کیا لگتی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس لڑکی کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس کے والدین بھی مر گئے۔ کچھ وقت پہلے یہ اپنے والدین کے ساتھ اس گھر میں رہتی تھی۔
مگر اس کو ایک گہرا صدمہ لگ گیا تھا اور اسی وجہ سے یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگ گئی۔ اس کی دماغی حالت بھی خراب ہو گئی۔ اس کے والدین نے اوپر والا پورشن جاب کرنے والے لڑکوں کو رینٹ پر دیا ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان لڑکوں نے اس پورے گھر پر قبضہ کر لیا۔ اس لڑکی کو اپنا ہوش بھی نہیں رہتا۔ یہ صبح گھر سے نکلتی ہے، جہاں چاہے وہاں جاتی ہے۔ یہ لڑکے اس کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، جو من کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ سارا دن یہ لڑکی نہ جانے کہاں گزارتی ہے۔ جب یہ گھر آتی ہے تو ان لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ یہاں پر اتنا کچھ ہو رہا ہے، تم لوگوں نے کبھی اس لڑکی کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ان لڑکوں کے خلاف آپ کو پولیس میں شکایت درج کروانی چاہیے تھی۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ مالک، ہم غریب لوگ ہیں، ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر اس لڑکی کے بارے میں جانچ پڑتال نکالنے کے بعد میں واپس اپنے گھر آ گیا تھا۔ میں نے لڑکے کو فون کر کے بول دیا تھا کہ وہ دکان بند کر دے۔ گھر آیا تو پتہ چلا کہ میری بیوی نے میری بھابھی کے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے اور اس کا میری امی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا۔ اس نے میری بھابھی کو اینٹ مار دی جس سے ان کے سر میں گہری چوٹ آئی تھی۔ بھیا بھابھی کو ہسپتال لے کر گئے تھے۔ میری بھابھی درد سے کرا رہی تھی۔ آج تک کبھی میرے گھر پر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اب مجھے اپنی بیوی پر بے حد غصہ آ گیا اور میں وہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ اپنے کام میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں نے کہا تھا، لیکن خبردار، اگر تم نے میرے گھر سے کوئی بھی سامان لیا، جو سامان تمہارے گھر والوں نے دیا ہے، اسے ہم خود تمہارے گھر واپس بھیج دیں گے۔ وہ شاید یہ سمجھتی تھی کہ ہمارے گھر کا جتنا بھی قیمتی سامان ہے وہ اپنے ساتھ لے جائے گی، مگر میں نے اسے کسی چیز کو ہاتھ تک نہ لگانے دیا تھا اور گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ بھابھی ابھی بھی ہسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ کچھ دنوں کے بعد بھابھی گھر آ گئی تھی۔ میری بیوی کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سا سکون پھیل گیا تھا، کیونکہ اس نے میری بھابھی، میری بہنوں اور ماں کو تنگ کیا ہوا تھا۔ جس دن سے میری شادی ہوئی تھی، میری بہنیں فرزانہ کی وجہ سے گھر میں آتی ہی نہیں تھی۔ کچھ دن اس طرح سے گزر گئے تھے، پھر میں نے ایک نیا کام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اپنی ایک میڈیا رپورٹر دوست کو کہا اور پولیس کو بھی فون کر دیا تھا اور اپنے باقی بھی کچھ دوستوں کو بلا لیا تھا۔ میں ان سب کے ساتھ اس لڑکی کی مدد کرنے کے لیے چلا گیا تھا، کیونکہ اس لڑکی کی کہانی سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ اکیلی لڑکی کا تو اس زمانہ ویسے بھی بہت فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لڑکی کی تو دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، اسے کسی کی مدد کی ضرورت تھی، اسی لیے میں اس کی مدد کرنے کے لیے سب کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ یہ لڑکے تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ میرے رپورٹر دوست نے ان سے بہت سارے سوال کیے تھے۔ وہ لوگ صاف مکر رہے تھے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، مگر اس لڑکی کے جسم پر لگے نشان یہ گواہی دے رہے تھے کہ اس کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی تھی۔ پولیس وہاں پر آئی تو پولیس نے بھی ان سارے لڑکوں کو اریسٹ کر لیا تھا، اور اس لڑکی سے جب پیار سے سوال جواب کیے گئے تو اس نے لڑکوں کے بارے میں بتایا کہ وہ اس کے ساتھ رات کو بدتمیزی کرتے ہیں اور اس کو مارتے پیٹتے بھی ہیں۔ گھر کی تلاشی لی گئی تو گھر سے سگریٹ کے پتے، شراب کی بوتلیں بھی برآمد ہوئی تھی۔ وہ لوگ رات کو نشہ کرنے کے بعد اس لڑکی کا استعمال کرتے تھے۔ سارا دن یہ لڑکی ادھر ادھر بھٹکتی رہتی تھی۔ ان لوگوں نے اس کے ماں باپ کے گھر پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ لڑکی کا علاج ہسپتال میں چل رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کے علاج کی ذمہ داری لی تھی اور سب لوگوں کے سامنے اس لڑکی سے شادی کرنے کو کہا تھا، اور پولیس نے کہا تھا کہ جب تک اس لڑکی کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہو جاتی تمہاری اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ میں اس لڑکی کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اور پھر کچھ وقت کے بعد اللہ کے کرم سے وہ لڑکی ٹھیک بھی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی مرضی کے ساتھ اس سے شادی کر لی تھی، لیکن اسی دوران مجھے فرزانہ کے بارے میں پتا چلا تھا کہ جس لڑکے کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا تھا، میرے گھر سے جانے کے بعد وہ اس کے پاس چلی گئی تھی، لیکن اس نے پورے 3 مہینے تک اس کا استعمال کیا، اس سے شادی نہیں کی اور پھر وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ فرزانہ اب در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ اس کے گھر والے بھی اسے اب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس لڑکے کے لیے اس نے مجھے چھوڑا تھا، وہی لڑکا اسے پوری طرح سے برباد کر کے چلا گیا تھا۔ میری بیوی اب میرے گھر میں آ چکی ہے۔ وہ میری ماں کا بہت خیال رکھتی ہے اور گھر کے بھی سارے کام کرتی ہے۔ میرے گھر میں اس کے آنے کے بعد بہت سکون ہو گیا ہے اور بہت خوشحالی چھائی ہوئی ہے۔ میں اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہوں۔ آخر کار وہ بیچاری نہ جانے کب سے اچھی زندگی کے لیے ترسی ہوئی تھی۔ وہ مزید ان لڑکوں کے ساتھ رہتی تو وہ لڑکے نہ جانے اس کا کیا کرتے۔ پہلے ہی وہ اس کا کافی استعمال کر چکے تھے۔ میری بیوی کو آج بھی اپنی پرانی زندگی کے بارے میں یاد آتا ہے تو وہ بہت روتی ہے کہ آپ کی وجہ سے ہی آج میں صحیح سلامت زندگی گزار رہی ہوں، ورنہ میں پوری طرح سے پاگل ہو جاتی۔ فرزانہ نے میرے ساتھ جو کیا اس کی سزا اس کو اللہ نے دے دی۔